औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सीरत तैयबा मुबारक सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए हमारा मकसद मजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशनाई हासिल करना है और जो इवेंट हुए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक और तैयब ज़िंदगी में, उनको हमने इस एंगल से स्टडी करना है कि उनका फ़िलासफ़िकल टच जो उसमें वो क्या था, वो क्यों वक़ूअ पज़ीर हुए, काज़ीज़ और फैक्टर्स क्या थे वक़ूअ पज़ीर होने के, और उसके बाद उसका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट्स क्या आए। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, कल चूँकि बात हमारी अधूरी थी तो फिर मैंने कहा आज मुकम्मल कर लें। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, शख्सियत और किरदार को गैर मुतनाज़े हद तक तस्लीम किया गया मक्का की सोसाइटी में, और कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो उस पाक किरदार, पाक सीरत जिस पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम, उसके ऊपर कोई उंगली भी उठा सकता, कोई एतराज़ भी कर सकता। लेकिन इसके बावजूद सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश करदा नज़रिया तौहीद मेजॉरिटी एक समझ लें कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो मक्का की एलीट क्लास की थी, उसने क्यों रिजेक्ट कर दिया। हम ये स्टडी कर रहे हैं कि उसके क्या क्या फैक्टर थे। तो कल मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि एलीट क्लास ने क्यों उसको रिजेक्ट किया, और बेसिक मैंने चंद लोगों के जो एलीट क्लास के नुमाइंदा थे मक्का के, ना सिर्फ वो मक्का की एलीट क्लास थे बल्कि वो जजीरतुल अरब की एलीट क्लास थे। जजीरतुल अरब की भी एलीट क्लास नहीं थे, बल्कि वो समझ लें कि अरेबियन सी से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक जितना ट्रेड रूट था वो सारे के सारे उसके बेताज बादशाह थे, बहुत अमीर लोग थे। हमें बड़ा गलत पढ़ाया गया, बड़ा गलत कंसेप्ट दिया गया कि वो कोई भूखों नंगों की सोसाइटी थी, या बिल्कुल कतई तौर पे ऐसे नहीं था। वहाँ उन लोगों का जिनका मैंने आपको कल नाम बताए, आपने एक एक नाम वो दोबारा याद सुनना है और उसको याद रखना है। उनमें एक एक बंदे के किरदार का इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट है, और बहुत सारे लोगों के उनमें से बंदों के मतलब इशारतन कनायतन जिना कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उनके किरदार को डिस्कस किया है। वो मैं वन बाई वन आपके साथ डिस्कस करूँगा शाब अबी तालिब की तरफ बढ़ने से पहले। लेकिन आज जहाँ मैंने आपको ये बताया कि इस पैगाम के शुरू होते ही सवाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घराने के और मौला अली सलामुल्लाह अलैह के किसी बंदे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने से का वादा ना किया, आपके साथ आपके नज़रिया को मानने का किसी ने अहद नहीं किया। उसके बाद जब कुछ अरसा गुजरा और फिर जनाब अबू बकर सिद्दीक जो हैं, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम और अल्लाह उनसे राज़ी हो, उनका मर्तबा इस लिहाज से सबसे अफजल है। और दरअसल तारीख़ जो है वो आज तक ये डिटरमिन ही नहीं कर सकी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और जनाब अबू बकर सिद्दीक का आपस में ताल्लुक़ क्या था। तारीख़ के पास ऐसे शवाहिद ही नहीं है कि वो इतने डीप रिलेशन को बयान कर सके, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में किसी के साथ पर्सनल ज़ाती दोस्ती का हमें कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता सिवाय सैयदना अबू बकर सिद्दीक के, जिनके बारे में ये मिलता है कि बासत से पहले भी जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को अजीज़ रखते थे और अपना दोस्त रखते थे, और उनके साथ अपना दुख सुख शेयर भी किया करते थे। इसलिए वो लोग जो जनाब अबू बकर सिद्दीक पर दुश्मनाम तराजी करते हैं, उन्हें अपनी आखिरत की बजा तौर पर फ़िक्र करनी चाहिए। और मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि ये चार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े परवाने, दीवाने, मस्ताने, फरजाने हैं, अगर इनमें से किसी एक बंदे ने भी क़यामत वाले दिन
کسی ایک مومن کی شکایت، مسلمان کی شکایت لگا دی تو اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان چاروں کے بارے میں اپنے تصبات کو سے بالا تر ہو کر، کیونکہ ہماری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ یار غور کریں کہ ایک ایسا شخص جس کو زندگی میں کبھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوش نصیب شخص، خدا مجھ پہ بھی وہ لمحے لائے، آپ سب کے اوپر بھی وہ لمحے لائے، وہ خوش نصیب شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف خواب میں زیارت کرتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی خواب میں دیکھا، 1400 سال کے بعد اس کا جو فقر، اس کا علم، اس کا جو سمجھ لیں کہ وجدان ہوتا ہے، اس کے جو سوچ کا پیرافرنیلیا ہوتا ہے، وہی نہیں سنبھالا جاتا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ صرف ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر زندگی جی، ایک برتنوں میں کھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے ہر قسم کی دکھ سکھ میں شریک رہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آج بھی ان کی ہمسائیگی میں مدفون ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں کیسے کوئی کمنٹ کر سکتے ہیں؟ اور کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ان کا تصرف کتنا بڑا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنی اوقات میں رہ کے بات کرنی چاہیے۔ تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ جناب ابو بکر صدیق مکہ شہر سے باہر تھے۔ کیپ ان مائنڈ کہ مکہ کے جو جس طرح سورہ قریش میں نے آپ کو بیان بھی کی تھی کہ رحلۃ الشتاء والصیف جو تھا، اللہ نے کہا کہ یہ ایک سائڈ پہ گرمیوں کو جاتے تھے، ایک سائڈ پہ سردیوں کو جاتے تھے، تو یہ کم از کم 4 سے 6 ماہ کا ایک ان کا ٹریڈ کارواں جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، 4 سے 6 ماہ واپسی میں لگ جاتے تھے۔ اس لیے جناب ابوبکر صدیق جب اعلان نبوت ہوا تو اس وقت مکہ میں نہیں تھے، اس کے بعد آپ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں میں تبلیغ کا آغاز کر چکے تھے، اسلام کی دعوت پبلکلی اناؤنس کر دی گئی ہوئی تھی۔ اس لیے میں وہ جو روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ فطرت وحی کا دور جو ہے وہ 3 سال ہے، میں ان سے ایگری اس لیے نہیں کرتا، اور 6 ماہ والی روایات کو میں زیادہ وزن اس لیے دیتا ہوں کہ یہ بالکل جو بیسک آپ سمجھ لیں سانچہ اور کرائٹیریا بنا ہوا ہے نا، رحلۃ الشتاء والصیف، قرآن کو اور حدیث کو آپس میں ملا کر ڈیفرنٹ واقعات کو جب ہم چین بنا کے دیکھتے ہیں تو رحلۃ الشتاء والصیف میں 6 ماہ کی جو ٹریولنگ ہے، اور اسی کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اور وہ دعوت ابھی عام نہیں تھی۔ پھر 6 ماہ کے وقفے کے بعد 6 ماہ کا فطرت وحی کا دور آیا، 6 ماہ کے بعد جب دعوت اناؤنس کی گئی تو اس کے بعد ابوبکر صدیق کسی قافلے کے ساتھ گئے ہوں گے تجارت کے لیے، تو وہ واپس آئے۔ یہ بالکل جو بیسک فریم آف کنسیپشن ہے اس میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ فطرت وحی کا دور جو ہے وہ 6 ماہ ہے، کامن سینس اس کو اپیل کرتی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک ضعیف سی روایات ملتی ہیں جی، کسی نجومی نے انہیں بتایا تھا کہ جی آپ ایک رسول آئیں گے، آپ ان پر ایمان لے کے اگر آ گئے تو آپ ان کے بعد حکمران بنیں گے۔ اس طرح کی کوئی ثابت روایت جو بالکل پیٹنٹ طریقے سے ہمیں ملی ہو یا موضوع ہیں یا ضعیف ہیں اس طرح کی روایات۔ جناب ابوبکر صدیق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذاتی تعلق تھا، بڑا عزت و احترام والا تعلق تھا، اور سیدی رسول اللہ کا اور جناب ابوبکر صدیق کا آپس میں آنا جانا بھی تھا۔ یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے، اور جتنا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ بعثت سے پہلے تھا، اتنا اپنے اہل خانہ کے علاوہ کسی اور شخص سے رپورٹ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ واپس آئے تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے یہ اعلان نبوت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ آپ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، بارگاہ رسالت میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ
میں نے آپ کے بارے میں یہ بات سنی، رسول اللہ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول منتخب کیا ہے اور میرے اوپر کلام نازل کرنا شروع کیا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق اسی وقت ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ یہ کاشانہ نبوت کے باہر، کاشانہ نبوت کے باہر، کاشانہ نبوت کے جو لوگ ہیں ان کو آپ ہمیشہ ایک سائڈ پہ رکھیے، میں بتاؤں گا کہ ان کو کیوں ایک سائڈ پہ رکھنا ہے۔ ان کی کیٹیگری ہی علیحدہ ہے، ان کا سٹیٹس علیحدہ ہے، ان پر قوانین علیحدہ لگتے ہیں، ان کے لیے جزا سزا کا قانون علیحدہ ہے، ان کے لیے کھانے پینے کے قوانین بھی علیحدہ ہیں، لہٰذا وہ میں اس پہ تفصیلی بحث کروں گا۔ لیکن کاشانہ نبوت کے باہر اس شمع رسالت پر گرنے والا سب سے پہلا پروانہ جناب ابو بکر الصدیق، ابو بکر بن ابی قحافہ، ابو بکر بن عثمان بن ابی قحافہ بنو تیم کے سردار تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دارالندوہ میں ہر قبیلے کا ایک سردار بیٹھتا تھا، اور ہر کسی کے پاس آج کے دور کے حساب سے سمجھ لیں تو ایک منسٹری ہوتی تھی۔ تو اس منسٹری میں، اس سیٹ اپ میں جناب ابو بکر صدیق کے پاس دیت کی حساب کتاب رکھنا اور لوگوں کو دیتیں دلانا، اور ان لوگوں کسی کے پاس دیت نہیں ہوتی تھی اس کی گارنٹی دینا اور اپنے پاس سے بھی دیت ادا کرنا، یہ سارے کام کی یہ جو منسٹری تھی یہ جناب ابو بکر صدیق بحیثیت سربراہ بنو تیم یہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، قریش کے ایک معزز قبیلے کے سردار تھے، اور میں نے بتا دیا کہ ان کے ذمہ کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک مالدار شخص تھے، بہت بڑا تجارتی سیٹ اپ تھا، جتنی ایلیٹ کلاس تھی سب کا بڑا تجارتی سیٹ اپ تھا۔ اسی طرح جناب ابوبکر صدیق کا بھی بہت بڑا تجارتی سیٹ اپ تھا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پروانہ رسالت کی جو ہیں وہ قربانیاں کیا کیا ہیں، اور جس کا بہت بڑا تجارتی سیٹ اپ تھا وہ بیچارہ اسلام کے آخری دنوں میں کس حال تک پہنچ گیا۔ تو اس کے بعد یہ پہلا جو پروانہ تھا جو شمع رسالت پر گرا، اور کیا گرا کہ تاریخ میں امر ہو گیا، اور رہتی دنیا تک اور دنیا کے بعد تک تاریخ، فضائیں، چرند پرند جب کبھی بھی حمد و نعت کی تذکرہ کریں گے تو جناب ابوبکر صدیق کو کے تذکرے کو فراموش نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد چند انہی کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک ایلیٹ کلب تھا، ایلیٹ کلب کے ممبر تھے، لیکن تھے بڑے شریف اور شریف النفس لوگ تھے، ان کی ایک اپنی کمپنی تھی، یہ شرفا کی کمپنی تھی۔ یہ اپنی کمپنی ساری کی ساری کو جو تھے نا جی یہ لے کے آئے، ان میں پھر سیدنا عثمان بن عفان، جناب زبیر بن عوام، جناب طلحہ بن عبید اللہ۔ طلحہ بن عبید اللہ جو تھے وہ ان کا تعلق بھی بنو تیم سے ہی تھا، اس لیے وہ بھی فوری پہلے دنوں میں ہی آ گئے۔ اور اس کے بعد جناب سعد بن ابی وقاص، یہ سارے بندے جو تھے، جناب عبد الرحمن بن عوف، بہت بڑا نام، ٹھیک ہے جی، یہ سارے بندے جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ابو بکر کے ساتھ دوستی تھی اور جناب ابو بکر کی ان لوگوں کے ساتھ دوستی تھی، یہ ایک سمجھ لیں کہ بیٹھنے اٹھنے والے ایک گروہ تھا ان کا، آپ پیئر گروپ کہہ سکتے ہیں، لائک مائنڈڈ گروپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے پھر جو ہے ابو بکر کے پیچھے پیچھے اس شمع رسالت پر فدا ہوئے، اور ان سب کی ایک علیحدہ علیحدہ اپنی سٹوری ہے جو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن ان ایلیٹ کلاس کے علاوہ دو تین شخصیات ہمیں ایسی ملتی ہیں جنہوں نے کمال کر دیا، شمع رسالت پہ اپنی جان فدا کرنے کی اخیر کر دی۔ ان میں سب سے پہلے سر فہرست نام جو ہے وہ جناب عمار بن یاسر اور ان کے والدین کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب ابو ذر غفاری کا ہے۔ آج میں آپ کو جناب عمار بن یاسر کا جو ہے نا وہ واقعہ سناؤں گا، اور بتاؤں گا کہ یہ خاندان کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع رسالت کے اوپر گرا، اور پھر کس طرح فدا ہوا۔ تاریخ ان کو تا دم قیامت اور ابد تک ان کو سلام پیش کرتی رہے گی۔ مکہ میں رسمی قانون یہ تھا کہ مکہ کی حدود میں
کوئی غیر قریشی بندہ آ کر آباد نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ شروع سے ہی بڑے متعصب ہیں، جیسے آج بھی یہ نیشنلٹی نہیں دیتے، آپ کو پتہ ہے یہ کسی کو نہیں رہنے دیتے تھے۔ یہ بالکل نان قریشی جو تھا وہ مکہ میں آ کے سیٹل نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف اس کی دو ہی صورتیں تھیں، یا تو وہ غلام کوئی بن کے آتا تھا جس کو یہ خرید کے یا جنگوں میں غلام بنا کے لے کے آتے تھے، یا پھر کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی فیملی آتی اور وہ کسی بھی مکہ کے کسی بھی قبیلے کے ساتھ حلیف ہونے کا معاہدہ کرتی۔ ان کی وہ سمجھ لیں کہ جس طرح آج کل یہ کفیل کا کانسیپٹ ہے، اس طرح کا یہ کوئی تھوڑا سا آج کل ریفائن ہو گیا ہوا ہے، تھوڑا سا اس وقت اتنا ریفائن نہیں تھا، لیکن وہ کسی ایک قبیلے کا سردار، جو 10-12 قبائل تھے قریش کے، ان میں سے کسی ایک قبیلے کا سردار ان کو اپنے معاہدے میں لے لیتا، یہ ان کے حلیف بنتے، وہ دارالندوہ میں جا کے اعلان کرتا کہ اس فیملی کو میں نے اپنا حلیف بنایا ہے، تو وہ فیملی پھر جو تھی یا وہ شخص، اس کو مکہ میں رہنے کی اجازت مل جاتی۔ جناب یاسر، ان کی محترمہ جناب سمیہ اور ان کا بیٹا عمار بن یاسر، یہ لوگ جو تھے یہ مکہ میں آئے اور بنو مخزوم قبیلے کے ساتھ ان کا حلیف کا معاہدہ ہوا۔ بنو مخزوم قبیلے کا اس وقت سردار ولید بن مغیرہ تھا، اور اس کا جو 2 تھا وہ عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل تھا۔ تو ان لوگوں کا جو معاہدہ ہوا وہ ابو جہل کے ساتھ ہوا۔ ابو جہل نے ان کو پناہ دی اور یہ ابو جہل کے حلیف کی حیثیت سے مکہ میں رہنا شروع ہو گئے۔ اب جب شمع رسالت سے روشنی پھوٹی تو سب سے پہلے یہ جو روشنی ہے نا جی، یہ جوان عمار بن یاسر جو اس وقت اپنی بھرپور جوانی میں تھے، اس کو متاثر کیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب یہ جب ایمان لے آئے، انہوں نے آ کے اپنے گھر میں بتایا، تو اگرچہ یہ ایک بڑا پرخطر کھیل تھا، کیونکہ اس وقت ابو جہل جو تھا وہ اور ولید بن مغیرہ، یہ 2 بڑے بندے تھے جو کہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ان کا تکبر اور ان کی جو انا، ان کی ضد جو تھی وہ ضرب المثل ہے، اور یہ دونوں بندے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر کس چکے تھے، اور لہٰذا ان کے حلیف ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، ان کے اوپر ایمان لے کے آنا، یہ از خود ایک پرخطر کھیل تھا۔ اور لیکن عمار بن یاسر نے پھر اپنی والدہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، پھر اپنے والد کو بھی پیش کروایا، اور یہ تینوں فیملی جو تھی یہ کاشانہ نبوت کے باہر، یہ ایلیٹ کلاس آف مکہ سے ہٹ کر یہ پہلا خاندان تھا جو شمع رسالت پر فدا ہوا۔ اس کے بعد ان کے اوپر جو تھے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ پہلے ان کو زبردستی زور بازو پریشرائز کر کے ہر طرح سے کہہ کے ان کو کہا گیا کہ آپ واپس لیں۔ جب انہوں نے واپس لینے سے انکار کر دیا، اپنی ایلیجینس جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کو واپس لینے سے انکار کر دیا، تو ان پر تشدد کا آغاز کیا گیا، اور اس انا پرست اور جاہل کے جہالت کے باپ انسان جس کو سیدی رسول اللہ نے فرعون حاضل امہ کہہ کر مخاطب کیا، ٹھیک ہے جی، وہ اس امت کا فرعون تھا، اس کی مزاج میں، اس کے تکبر کے آگے سب سے بڑی بات یہی تھی کہ یہ میرے حلیف ہو کے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ یہ سب سے بڑی جلن تھی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے ان کے اوپر تشدد شروع کیا اور ان کو روز مارتا، کبھی رسیوں سے باندھ دیتا، کبھی کوڑے برساتا، کبھی پتھروں کے اوپر لٹا دیتا، اور سمجھ لیں کہ جانوروں سے بھی بدتر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ روا رکھا گیا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے اور اس ظالم اور کمینے انسان کو تشدد کرتا ہوا دیکھتے تو فرماتے کہ آل یاسر صبر کرو، اللہ تمہیں بہت بلند مقام عطا کرے گا۔ یہ وہ کاشان نبوت کے باہر پہلا خاندان ہے جن کے لیے رحمت للعالمین کے زبان مبارک سے دعائیہ کلمات نکلے، اور پھر ان کو فضیلت کے لیے ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ کمینہ، وہ ذلیل انسان اتنا تڑپا، اتنا تنگ آیا کہ اس نے پہلے جناب سمیہ جو تھیں ان کو، جو عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ تھیں، اس نے ان کو ان کے نازک جگہ کے اوپر نیزہ مارا اس بے غیرت انسان نے، اور ان کو شہید کیا۔ پھر اس کے بعد ان کے والد جناب یاسر کو شہید کیا، اور یہ ایک ایسی جو تھی بیماری تھی، یہ ایک ایسی اس شخص کے اندر ایسا حسد تھا کہ قتل و غارت کرنے کے باوجود بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا اور اس نے دونوں کو شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں معتبر انسان جناب سمیہ اور جناب یاسر اسلام کی راہ میں جان دینے والے صف اول کے پہلے 2 شخص کہلائے، اور یہ 2 جانیں تھیں جو بارگاہ نبوت میں شمع رسالت کے اوپر انہوں نے اپنی جانیں فدا کیں، لیکن اپنے ایمان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی، اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کے بعد انہوں نے موت کو گوارا کر لیا۔ یہ مکے کی گلی کوچوں میں سراسیمگی پھیل گئی، ایک سناٹا چھا گیا، خوف کا ایک ایسا عالم تھا جو پورے مکہ کو جس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ان 2 کے قتل کے بعد۔ اور اس کے بعد شاید اس بندے کی جو ہے نا جی، اس کو بھی ٹھنڈ نہیں پڑی اس کے اندر کلیجے کو، اس نے عمار بن یاسر کے اوپر بھی تشدد کرنا شروع کیا، اور ان قریب تھا کہ وہ ان کو بھی ہلاک کر دیتا، لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے تقیہ کا سہارا لیا۔ یہ پہلا تقیہ تھا جو اسلام میں کیا گیا، اور لوگوں نے جب اس کے اوپر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور جناب عمار بن یاسر کی بریت کا اعلان کیا، اور پھر یہ بتایا اللہ نے کہ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہو، اگر تمہاری زندگی، تمہاری مال، تمہارا آبرو جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، تو تمہاری زبان سے اگر کوئی کفر کا کلمہ اس حالت میں نکل جائے کہ تمہارا دل ایمان سے بھرپور ہو، تو تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں، تمہارا کوئی گناہ نہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ شان ہے جناب عمار بن یاسر کی، یہ ایک پہلی شان ہے ان کی، جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک آسانی پیدا کی گئی اور ایک رستہ نکالا گیا۔ یہ جناب عمار بن یاسر کے طفیل، اس پوری امت کو قیامت تک کے لیے ایک آسانی مہیا کی گئی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے سرکار آقا سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کروڑوں درود و سلام ان پر فدا ہونے والے جناب یاسر پر اور جناب سمیہ پر، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان کے جانثار عمار بن یاسر پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔